जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नामजद। पीटीआई मुज़ाहिर अली नकवी जस्टिस एजाजुल हसन के बाद मंसूर अली शाह और मुनीर अख्तर को भी ले डूबी। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर अख्तर इस्तीफा देंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर अख्तर को क्यों बाईपास किया गया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। नाज़रीन, जिस वक्त ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूं उस वक्त पार्लियामान की खुसूसी कमेटी नए चीफ जस्टिस पर मुत्तफिक हो गई है। आए मैं आज आपको इसकी तफसील बताऊं कि आज क्या होता रहा और दो जजों को क्यों बाईपास किया गया, कमेटी ने क्या किया, पीटीआई ने क्यों बाईकाट किया। आइन में तरमीम के बाद बनने वाले नए कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस का ऐलान कर दिया गया है। आइनी तरमीम के बाद अब वजारत कानून की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे सीनियर जजों के नाम मंगल को पार्लियामानी कमेटी को दिन के वक्त भेजे गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर 3 जजों में पहले नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, दूसरे नंबर पर जस्टिस मुनीर अख्तर और तीसरे नंबर पर जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल थे। पार्लियामानी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया है। इस तरह पीटीआई अब 1 साल के दौर में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों को निकल गई है, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज पीटीआई पर कुर्बान हो गए हैं। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज अपने सासों और औलादों की नजर हो गए हैं, या उनकी मोहब्बत की नजर हो गए हैं, या वो इमरान खान की मोहब्बत में उन पर कुर्बान हो गए हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को आपको पता है कि करप्शन के बुनियाद पर घर भेजा गया था और जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तीफा देकर घर चले गए थे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर अख्तर पर हुकूमत ने अदम एतमाद करते हुए उनकी इखलाकी पोजीशन खत्म कर दी है। तो यूं ये वो 4 जज जो इनको इमरानडूज जज भी कहा जाए या जिन्हें सियासी जज भी कहा जाए, वो सुप्रीम कोर्ट से तकरीबन फारग हो गए हैं। 2 तो चले गए हैं, अब 2 का ये रहता है मामला, ये क्या करते हैं। मैं बताना चलूं कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रात ही जारी कर दिया गया था। यह कमेटी 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती के जो तरीकाकार में तब्दीली करने के बाद कायम की गई है। इस कमेटी में कौमी असम्बली के 8 जबकि सेनेट के 4 अरकान शामिल थे। नए कानून के मुताबिक 3 जजेस के पैनल में से कमेटी 1 जज की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी 2/3 अक्सरियत से देना लाजमी है। यानी 12 में से 8 अरकान को जिस जज की हमायत हासिल होगी वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। अब मसला ये था कि ये 12 रुकनी कमेटी में कितने अरकान किसके थे, ये आपको बताता चलूं कि पार्लियामान की 12 रुकनी कमेटी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी 4 थी, ख्वाजा मोहम्मद आसफ, हसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़ और शाइस्ता परवेज मलक। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी थी वो उनके 3 अरकान थे, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, नवीर कमर और सेनेटर फारूक एच नाइक थे। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, MQM के रैना अंसारी और तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से हामिद रजा इस कमेटी का हिस्सा थे। अब ये कमेटी में इस तरह की नामजदगी क्यों की गई कि 4 नून लीग के थे, 3 वो पीपल्स पार्टी के थे, यानी हुक्मरान जमात को ये बालादस्ती क्यों दी गई? तो इसका फार्मूला ये था कि कौमी असम्बली और सेनेट में जो मुतनासिब नुमाइंदगी है, जो सीटें हैं आपकी, उसके एतबार से आपके मेंबरान को नुमाइंदगी दी जाएगी। चूंकि अब पीटीआई ने केपी में सेनेट का इलेक्शन नहीं होने दिया था, उसकी वजह से भी इन्हें खिफत उठाना पड़ी और ये उनका भी नुकसान हुआ। और इसके अलावा मखसूस नशिस्तें, जाहिर सी बात है वो इस वक्त ज़ेर इल्तवा है, तो उसका भी उनका नुकसान हुआ है। अब मामला यह था कि तहरीक इंसाफ अगरचे इस कमेटी के लिए अपने नुमाइंदों को नामजद किया था, तो वहां जमात ने चीफ जस्टिस के चुनाव के अमल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और नए चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से मुनक्कदा इजलास में बैरिस्टर गौहर अली, बैरिस्टर अली जफर और साहबजादा हामिद रजा ने शिरकत नहीं की। पहले कमेटी का इजलास दिन 4:30 बजे हुआ और जब कमेटी के अरकान ने शिरकत नहीं की तो इजलास 8:30 बजे दोबारा रखा गया। अब 12 रुकनी खुसूसी पार्लियामानी कमेटी का बंद कमरा इजलास पार्लियामानी कमेटी 5 में हुआ और वहां पहले इजलास में फैसला किया गया कि, और बल्कि कमेटी बनाई गई 4 रुकनी के, ये 4 रुकनी कमेटी अपोजिशन के अरकान के पास जाएगी और उनको राजी करने की कोशिश करेगी कि वो इजलास में शिरकत करें। उसके बाद अभी 9 बजे के करीब स्पीकर कौमी असम्बली से अय्याज सादक के सरबराही में वहाँ बैरिस्टर गौहर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनसे उस 4 रुकनी कमेटी नुमाइंदा कमेटी ने मुलाकात की, जिसमें हसन इकबाल, राजा परवेज अशरफ, कामरान मुर्तज़ा और रैना अंसारी शामिल थे। तो उस मुलाकात में उन्हें दावत दी कि ये एक जमहूरी अमल है और इसमें आए आप शरीक हों।
کیونکہ وجہ یہ تھی کہ آپ نے جب ایک طرف کمیٹی میں اپنے افراد نامزد بھی کر دیے ہیں تو اب یہ آپ اس کے جب نامزد کر دیے ہیں تو اب آپ کے لیے لازمی ہے وہ اس میں شرکت بھی کریں. حالانکہ حکومت کو ضروری نہیں تھی کیونکہ حکومت کے پاس 8 ووٹ تو پہلے سے موجود تھے اور 9واں ووٹ JUI کا بھی ان کے پاس تھا, تو 2/3 تو 8 پہ بن چکی تھی. لیکن PTI نے اپنے خفت مٹانے کے لیے اور عمران خان کے دباؤ پر اور جو سیاسی کمیٹی کے نام پر اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا. آج میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ سپریم کورٹ کے جو 3 سینئر ججوں کا جوڈیشل پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے گئے تھے یہ کون تھے اور ان کا قانون جو کیریئر ہے وہ کیسا رہا, اور 2 سینئر ججوں کو کیوں بائی پاس کیا گیا اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کیوں نامزد کیا گیا. تو ان کا آپ کو مختصر احوال بتا دیتا ہوں. 61 سالہ سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ جو فیورٹ 3 جج تھے. اگر پرانا جو آئین سے تبدیلی سے پہلے کا قانون ہوتا تو اس میں انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا. 61 سالہ چیف جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر 3 جج ہیں اور حالیہ آئینی ترمیم سے پہلے ان کا اگلا چیف جسٹس بننا طے تھا. تاہم ان کا مقابلہ بقیہ 2 ججوں سے تھا. ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ 27 نومبر 2027 ہے. اگر وہ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوتے تو وہ 3 سال کی مدت کے لیے اس عہدے پر کام کرتے, یعنی اس قانون بننے سے جو نئی ترمیم سے پہلے بھی وہ 3 سال کے لیے اس عہدے پر قائم رہتے. جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں, لاہور میں ایچسن کالج سے ابتدائی تعلیم انہوں نے حاصل کی اور پنجاب یونیورسٹی میں جو لا کالج جسے وہ زیر تعلیم رہے وہاں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں مشہور جو یونیورسٹی ہے وہاں چلے گئے اور وہاں سے وہ فاروق تحصیل ہوئے. انہوں نے قانون کی باقاعدہ پریکٹس 1991 میں شروع کی اور پھر 1997 میں آفریدی, شاہ اور مین اللہ لا فرم کی بنیاد رکھی, جس کے یہ تینوں مرکزی وکیلوں میں منصور علی شاہ کے علاوہ موجودہ سپریم کورٹ کے اور دیگر ججز جو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر مین اللہ اس لا فرم کا حصہ تھے. اور خوش قسمتی سے یہ تینوں جج اس وقت سپریم کورٹ کے بھی جج ہیں اور جسٹس یحییٰ آفریدی منصور علی شاہ کو بائی پاس کر کے چیف جسٹس بن گئے ہیں. 2007 میں جب سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی جانب سے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو نظر بند کیا گیا تو اس کے رد عمل میں شروع کی گئی وکلاء تحریک میں منصور علی شاہ بھی پیش تھے. 15 ستمبر 2009 کو انہیں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج تعینات کیا اور انہیں کچھ عرصے کے بعد عدالت عالیہ کا مستقل جج بنا دیا گیا. 7.5 برس کے عرصے کے بعد 27 جون 2017 کو جسٹس منصور علی شاہ لاہور ہائی کورٹ کے 45ویں چیف جسٹس مقرر ہوئے اور چند ہی ماہ بعد 7 فروری 2018 کو انہیں سپریم کورٹ میں تعینات کیا گیا تھا. سپریم کورٹ میں بطور جج منصور علی شاہ کئی اہم مقدمات کی سماعت کرنے والے بینچوں کا حصہ رہے. وہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کے دور میں اس بینچ کا حصہ تھے جس نے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت سے متعلق درخواست کی سماعت کی تھی اور اس کے بعد کافی عرصے تک جسٹس منصور علی شاہ کسی بھی ایسے بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا جو اہم مقدمات کی سماعت کر رہا تھا. تاہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں وہ اس بینچ کا حصہ بنے جس نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق دائر ریفرنس پر فیصلہ دیا. اس کے علاوہ پارلیمان سے منظور ہونے والے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی منظور کرنے والے بینچ کا بھی وہ حصہ بنے. حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کا مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے معاملے میں ان 8 ججوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اکثریت فیصلہ عمران خان کی جماعت کے حق میں دیا تھا. اس فیصلے کے بعد انہیں کافی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا اور اسی فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق انہوں نے 2 مرتبہ 8 رکنی جو بینچ تھا اس نے وضاحت بھی جاری کی, لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کیا. تو یہ جو ان کا متنازع فیصلوں میں سے ایک اور یہ متنازع فیصلہ تھا جو انہوں نے یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے دیا تھا. بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس منصور علی شاہ نے ماحولیات سے متعلق کافی بڑے فیصلے دیے اور ہائی کورٹ میں گرین بینچ کی بنیاد رکھی جو صرف ماحولیاتی مقدمات سنتا تھا. اسی طرح ہائی کورٹ کو جدید ٹیکنالوجی سے منسلک کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے. وہ عدلیہ میں ریفارمز کے بڑے حامی سمجھے جاتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ عدالتی نظام میں بہت سی اصلاحات متعارف کرائی اور وہ ججوں کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے بھی عدالتی اصلاحات پر زور دیتے رہے. انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جسٹس منصور علی شاہ عدالتی اصلاحات کے بہت بڑے حامی ہیں اور جسٹس منصور کسی بھی اہم عہدے کے لیے محض سینیارٹی نہیں بلکہ قابلیت کو بھی مد نظر رکھنے کے خود حامی تھے. تو یوں یہ جو معاملہ تھا جسٹس منصور علی شاہ کے کچھ سیاسی فیصلے اور متنازع فیصلے ان کی میرے خیال میں وہ ترقی میں رکاوٹ بنا اور وہ اس وقت چیف جسٹس کی دور سے باہر ہو گئے. اب ان کے بعد ایک اور دوسرے جج جسٹس منیب اختر جو سینئر 3 جج تھے وہ بھی بائی پاس ہوئے ہیں.
60 سالہ جسٹس منیب اختر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین جج تھے. ان کی ریٹائرمنٹ 13 دسمبر 2028 کو ہونا تھی. وہ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی کے پوتے ہیں، جبکہ ان کے سسر پاکستان کے سابق وزیر قانون خالد انور ہیں. خالد انور 1997 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی کابینہ میں شامل تھے. جسٹس منیب اختر کراچی میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ایچیسن کالج لاہور سے ہی حاصل کی اور بعد ازاں قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ امریکہ چلے گئے، جہاں سے انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی. انہوں نے بطور وکیل اپنا کیریئر کراچی سے شروع کیا، جس کے بعد 2009 میں انہیں سندھ ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج تعینات کیا گیا اور 2 برس بعد وہ اس عہدے پر مستقل کر دیے گئے. 2018 میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نصاب کے دور میں جسٹس منیب اختر کو اس وقت سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا، اور انہیں جب یہ تعینات کیا گیا تھا تو اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے جو 4 سینئر ججز تھے انہیں بائی پاس کر کے انہیں تعینات کیا گیا، اور سینیارٹی کا اصول جو اس وقت مروج قانون تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی تھی، جس پر وکلاء برادری نے اس وقت نہ صرف احتجاج کیا تھا بلکہ اس کا ان تعیناتی کو خلاف قانون قرار دیا تھا. مگر جسٹس ثاقب نثار جس گھناؤنے کھیل کی بنیاد رکھ کے جا رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ انہوں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے اور کس طرح انہوں نے اپنے چہیتے عمران خان کو فیور دینے کے لیے منیب اختر کو اوپر لانا ہے. جیسے منیب اختر کے متعلق یہ زبان زد عام ہے کہ وہ دن 11 بجے تک عام مقدمات کی سماعت کے لیے دستیاب ہوتے ہیں اور 11 بجے کے بعد وہ مقدمات کی سماعت نہیں کرتے. اور کچھ دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا. جسٹس منیب کا تعلق ان عمرانڈوز ججوں سے ہے جنہوں نے گزشتہ 2 سالوں میں پسند و ناپسند کی بنیاد پر سیاسی فیصلے دیے. سابق جسٹس مراد بدیال کے دور میں جسٹس منیب اختر زیادہ تر ایسے بینچز کا حصہ رہے جو آئینی نوعیت کے مقدمات کے سماعت کر رہے تھے. ان دونوں کے ساتھ تیسرے جج جسٹس اعجاز الحسن تھے جنہوں نے رواں برس کے آغاز میں استعفیٰ دیا تھا. تو یہ وہ ٹرائیکا تھا جو گزشتہ 1 سال سے عمران خان کی حمایت میں اندھا دھند فیصلے کر رہا تھا اور قانون کے مغائر یہ فیصلے تھے. ان کے جتنے فیصلے بھی دیکھے جائیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سن کی کمی لازمی تھی. جسٹس منیر اختر نے آئین کے آرٹیکل 63A سے متعلق صدارتی ریفرنس پر وہ متنازع فیصلہ بھی دیا تھا جس میں پارلیمانی لیڈر کی ہدایت کے خلاف ووٹ دینے پر رکن پارلیمان کی نائلی کے ساتھ ساتھ اس ووٹ کو شمار نہ کرنے کا کہا گیا تھا. یہ حالانکہ خلاف قانون فیصلہ تھا. اسی فیصلے کی روشنی کی وجہ سے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی حکومت ختم کی گئی تھی. سپریم کورٹ نے حال ہی میں اس عدالتی فیصلے خلاف نظر ثانی کی اپیل میں اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جس کو 63A کا فیصلہ کہتے ہیں. اور یہ عدالتی فیصلے کے طور پر آئین کے مطابق اس فیصلے کی کہا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ تھا. یہ عدالتی فیصلہ کسی بھی طور کے آئین کے مطابق نہیں تھا. قاضی فائز عیسیٰ نے اس فیصلے پر متعلق کہا تھا نظر ثانی کی اس درخواست میں چیف جسٹس منیب اختر کو بینچ میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا تھا، مگر انہوں نے بینچ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو 2022 میں جو فیصلہ دیا تھا وہ کس طرح اس کو اب وہ ثابت کریں گے یا کس طرح سے وہ اس کی مطلب ہے وہ جواب دیں گے اور کس طرح سے اس کو اب واپس لیں گے. اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہوئے. تو یوں یہ جسٹس منیب اختر ایک اور سیاسی جج تھے جو خان صاحب کی محبت میں قربان ہو گئے. ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو کیوں چیف جسٹس بنایا گیا. تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ تیسرے نمبر پہ تھے سینیارٹی میں، اور دوسری یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی ایک سنجیدہ اور باوقار جج ہیں جنہوں نے ہمیشہ جب بھی کسی بھی بینچ کا حصہ رہے تو بڑا اصولی اختلاف بھی کیا اور اپنے فیصلوں سے ثابت کیا کہ وہ جج نہیں بولتا، فیصلے بولتے ہیں. جیسے یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ کے تیسرے سینئر ترین جج تھے. جیسے یحییٰ آفریدی کی عمر اس وقت 59 سال ہے. ان کی ریٹائرمنٹ ویسے تو 22 جون 2030 کو ہونا تھی، مگر چیف جسٹس بننے کے بعد اب 3 سال بعد یعنی وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اور اس طرح وہ ان کی جو ریٹائرمنٹ کی جو سپریم کورٹ میں تعیناتی کی مدت تھی وہ 3 سال اس میں کمی ہو جائے گی. جیسے یحییٰ آفریدی کا تعلق سابقہ فاٹا سے ہے. اس وقت ان کا خاندان کوہاٹ میں رہائش پذیر ہے. ان کے والد عمر خان آفریدی سابق صدر پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری، چیف کمشنر اسلام آباد اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے عہدوں پر فائز رہے. جیسے یحییٰ آفریدی بھی ایچسن اور کیمبرج کے فارغ التحصیل ہیں. 1990 میں وکالت کا آغاز کرنے والے جسٹس کی آفریدی خیبر پختونخوا کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے. جسٹس منصور علی شاہ کی طرح انہوں نے بھی قانون کی ابتدائی تعلیم پاکستان سے حاصل کرنے کے بعد برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج تعینات ہونے سے پہلے وہ آفریدی اور شاہ من اللہ کا فرم کا حصہ تھے. لا فرم جو بنائی تھی میں نے آپ کو پہلے بتایا. 2012 میں جب انہیں پشاور ہائی کورٹ کے مستقل جج تعینات کیا گیا تو وہ اس فرم سے پھر الگ ہو گئے. سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق وہ فاٹا سے تعلق رکھنے والے پہلے جج بنے تھے اور ہائی کورٹ میں 4 سال کام کے بعد 30 دسمبر 2016 کو جسٹس آفریدی کو
پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا گیا۔ اس عرصے کے دوران سابق صدر فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چل رہا تھا، تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے اس خصوصی بینچ کی سربراہی بھی کی تھی، تاہم پھر وہ اس خصوصی بینچ سے الگ ہو گئے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ میں 6 برس کا عرصہ گزارنے کے بعد 28 جون 2018 کو انہیں سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا۔ اور ناظرین، انہیں جتنے بھی بینچوں میں شامل کیا گیا، انہوں نے اس بینچ میں اپنا جو اختلافی نوٹ بھی لکھا تو باوقار طریقے سے لکھا۔ جیسے یحییٰ آفریدی نے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر صدارتی ریفرنس میں قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کو مسترد کیا تھا، تاہم حال ہی میں وہ چیف جسٹس کے ساتھ ان 4 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹمنٹ کرنے کی مخالفت کی تھی۔ تو ناظرین، یوں یہ جو نئی ترمیم کے بعد یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا معاملہ یہ بھی ایک طرف ہو چکا۔ اب جیسے یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس ہیں، وہ 25 تاریخ کو قاضی فائز عیسیٰ کے سبکدوش ہونے کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد اس عہدے کو سنبھالیں گے۔ اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں سپر سیڈ کیا گیا ہے۔ تو فوج میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جونیئر کو اوپر لایا جائے تو سینئر وہ از خود گھر چلا جاتا ہے یا مستعفی ہو جاتا ہے۔ تو آیا وہ خود چلے جاتے ہیں، مستعفی ہوتے ہیں، یا پھر وہ خان صاحب کی طرح وہیں ڈٹے رہتے ہیں؟